इंसानी जिम्मेदारी। हमें वफादारी से सब लोगों के साथ बात करनी है कि वो खुदा की रहम का जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं राशिद यूनुस हूँ। एक बार फिर ये हमें इस चीज़ से आगाह करता है जिसे मैं तजाद कहना पसंद करूँगा। आए नज़रसानी करें। यहाँ इस लफ्ज़ की तारीफ़ है दो दुरुस्त हक़ाइक़ या हक़ाइक़ जो मुतज़ाद होने का मुज़ाहरा करते हैं। और यहाँ रोमियो की किताब में हमारे पास दो अजीम हक़ाइक़ हैं, खुदा के इख्तियारी फ़ैसले को नेकी और इंसानी ज़िम्मेदारी के लिए चुना। अब जब आप इसे इंसानी नुक्ता नज़र से देखते हैं, ये वाज़े नहीं होता, ये गैर वाज़े है, ये मुतनाज़े लगता है। मेरा ये मानना है कि खुदा के नुक्ता नज़र से दोनों सच हैं, और मेरे ख़्याल में हम रोमियो 9वें, 10वें और 11वें अबवाब में और कलाम मुक़द्दस के दीगर हिस्सों में दोनों हक़ाइक़ को देखते हैं। लेकिन इस ख़ुसूसी हिस्से में हम इंसानी ज़िम्मेदारी पर तवज्जो देते हैं। हमारी पिछली प्रेजेंटेशन में हमने खुदा के खुद मुख्तार फ़ज़ल पर तवज्जो दी थी। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो 9वें बाब की 30वीं आयत। बस हम क्या कहें? दोबारा पौलुस अपनी तदरीसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सवाल खड़ा करता है और फिर इस सवाल का जवाब देते हैं। बस हम क्या कहें ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश न करती थीं, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। ये रोमियो के ख़त का एक अजीम पैगाम है। हम ईमान के वसीले से फ़ज़ल से निजात हासिल करते हैं, जो हमारी अपनी ज़ाती कोशिशों से नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है। अब मैं इफ्सियों का हवाला दे रहा हूँ, मगर मुख्तसर तौर पर वो एक अच्छा खुलासा है और काफ़ी हद तक वही है जो पौलुस रोमियो में बयान करता है। इन आयात में वो ये भी कहता है, मगर इसराइल, उन्होंने गैर यहूदियों के बारे में बात की थी, अब वो इसराइल के बारे में बात करता है। मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? पौलुस की एक और शानदार तकनीक जो उसने इस्तेमाल की, और वो इस सवाल का जवाब देता है। इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। और बेशक पौलुस ने सिखाया, और किताब मुक़द्दस भी सिखाती है कि हमको कामों से नहीं बल्कि ईमान के वसीले से निजात मिली है। उन्होंने कामों से पैरवी की, उन्होंने ईमान के पैगाम को रद्द किया। और पौलुस मज़ीद वजाहत करता है, उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनाचे लिखा है कि देखो मैं सयून में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। और बेशक वो पत्थर जो ठोकर का बायस है वो मसीह यस्सु है, जिसे इसराइल के तौर पर कबूल नहीं किया। पहले मेरे ख्याल में पौलुस यही समझाते हैं। वो इसकी तैयारी रोमियो के बाब नंबर 8 में से कर रहे हैं, जब वो हमें इन आयात में से 1 से 4 तक ख़ास खुलासा फराहम करते हैं और दोबारा जायज़ा लेते हैं। तो पौलुस ने लिखा, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। दूसरे अल्फाज में वो शरीयत के मुकाबले में रूह की शरीयत की बात कर रहा है, और रूह की शरीयत ये है कि यस्सु मसीह हमें उस पर ईमान के वसीले से ज़िंदगी देने के लिए आया था, और रूहुल कुद्स हमें भेजा गया था ताकि वो हमें क़यामत के दिन तक मोहर लगा दे। लिहाजा ज़िंदगी के रूह की शरीयत हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद करती है। मसला ये है, जैसे कि पौलुस ने रोमियो में कहा था, जो हिस्सा हमने अभी पढ़ा कि यहूदियों ने शरीयत की पैरवी जारी रखी, लेकिन ये वो थी जो गुनाह और मौत की शरीयत थी, क्योंकि शरीयत गुनाह को मलामत करती है और शरीयत गुनाह की पहचान करवाती है, और इससे बचने का वाहिद तरीका है यानी यस्सु मसीह में ज़िंदगी के रूह की शरीयत। तो पौलुस कहता है, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को
گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اور میرے خیال میں بنیادی طور پر پولس یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اچھی ہے، کوئی بھی 10 احکام سے خلاف رائے نہیں رکھتا، کیونکہ صرف سبت رکھنے کے علاوہ سب چیزیں چھوڑ کر ہر حکم نئے عہد نامے میں دوبارہ آیا ہے۔ باقی تمام احکامات نئے عہد نامے میں دوبارہ آتے ہیں، جیسے کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہونا چاہیے۔ ہم اس کام کو مکمل طور پر نہیں کر سکتے، لیکن ہماری زندگیوں میں روح القدس کے باعث ہم ہر روز ہماری زندگیوں کے لیے یسوع جیسے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو خدا نے ہمیں پرانے عہد نامے میں عطا کی ہیں، شریعت کے ان احکامات میں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں۔ لیکن یہ ایک عمل ہے، اور وہ بیان کریں گے کہ یہ عمل کیسے ہوتا ہے جب وہ رومیو 12ویں باب میں پہنچتا ہے، جب اس نے ہماری ذہنی تجدید کے بارے میں بات کی کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، تو پولس یہاں رومیو 10ویں باب کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، جسے میں نے سادہ طور پر ایمان کا پیغام نام دیا ہے، یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ اور یہاں جب وہ کہتا ہے کہ آپ منہ سے یا دل سے اقرار کریں کہ یسوع خداوند ہے، تو وہ یسوع کی الوہیت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یسوع واقعی کون ہے؟ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ مخلصانہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یسوع کو خداوند قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بالکل آپ کی زندگی کے خداوند ہیں، تو آپ نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں یسوع کو خداوند کیسے بنا سکتے ہیں جب آپ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہر جگہ دیکھیں جہاں خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں یہ یسوع کی الوہیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم وہی اقرار کریں جو یسوع واقعی میں ہے، تو یہ یوحنا کی انجیل کا پورا مقصد ہے کہ وہ مسیح تھا، وہ خدا کا بیٹا۔ اب جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں، بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا خداوند وہ خود ہو۔ وہ خداوند ہے، چاہے وہ ہماری زندگیوں کا خداوند ہو یا نہ ہو، وہ جسم میں خدا ہے، یسوع مسیح، اور یہ وہ ایمان کی بنیاد ہے اور جو یسوع مسیح میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یوحنا نے انجیل لکھی اور کہا، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور یقیناً یوحنا اپنی انجیل کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ خداوند ہے، یہ خداوند یسوع ہے، الوہیت۔ اور ہمیں یسوع پر ایمان لانا ہے جو ہمارے پاس آیا اور جس نے ہم پر خدا کو ظاہر کیا۔ لہٰذا یہاں پولس کہتا ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں واقعی ایک نظریہ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، نجات تب ملتی ہے جب ہم دل سے واقعی ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا اپنے دل سے ایمان رکھتا ہے، اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک تصور ہے، نیکی اور نجات میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم نیک ہوتے ہیں، ہم بچائے جاتے ہیں، اور وہ دونوں نظریے استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔
اب بہت سے لوگ درج الفاظ کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولس ایک خاص گروہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن میں پولس کی باتوں میں کوئی الفاظ شامل نہیں کروں گا۔ پولس کہتا ہے کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، اور اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو پیغام سب کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم ایک حقیقت پر یا دوسری حقیقت پر توجہ دیتے ہیں؟ دو حقائق، اس معاملے میں دو حدود۔ خدا کی حکومت پر زیادہ زور دینے سے عموماً انسانی ذمہ داری کی کمی پیدا ہوتی ہے، اور میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ اسے مثالوں کے ذریعے ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن انسانی ذمہ داری پر زیادہ زور دینے سے عموماً ایسی الہیات پیدا ہوتی ہے جو خدا کی خود مختاری کے انتخاب کو نظر انداز یا مسترد کرتی ہیں۔ یہ دو متبادل راہوں پر لے جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان دو بڑی حقائق کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ان دو بڑے حقائق کو جب تک یسوع مسیح کے سامنے نہیں لاتے سمجھ نہیں سکیں گے، اور پھر ہم شاید لامحدود عمر تک ان کا علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ بہت ہی گہری حقیقت ہے۔ دونوں سچ ہیں۔ اب یہاں سوال کا عکس اور جواب ہے۔ پطرس رسول کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کیوں ابھی تک نہیں ہوئی؟ دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک حد تک عہدے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے الفاظ شامل کر دیے ہیں۔ میں کتاب مقدس میں الفاظ شامل نہیں کروں گا، میں وہ بیان پولس نے جو کہا ویسے ہی قبول کروں گا، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہاں زندگی گزارنے کا اصول ہے، ہمیں وفاداری سے سب لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہے کہ وہ جواب دینے کے ذمہ دار ہیں کہ خدا کی رحمت اور فضل کا جواب دیں۔